बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडी और खुशगवार सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप अपने दिन भर की रूटीन को और ख़ूबसूरत देखना चाहते हैं तो हमें हमारी जो रूटीन है सुबह उठते ही उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। और वो मैं हमेशा याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि आप सबसे पहले जब उठते हैं, आँख खुलती है, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होता है। एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की। उसके बाद आप उठे, वज़ू करें, तिलावत कुरान पाक से, नमाज से, ज़िक्र इलाही से आप दिन का आगाज़ करें। और जब ये खूबसूरती होगी ना दिन के आगाज़ में, तो फिर हमारे वक्त में भी बरकत होगी, हमारे रिस्क में भी बरकत होगी। दिन के आगाज़ जो हैं हमारे वो तब्दील हो चुके हैं और हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे रिस्क में और वक्त में बरकत होती चली जाए। ऐसा नहीं होता, तो रूटीन तब्दील करने की ज़रूरत है। इसी खूबसूरत बात के साथ हमेशा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ताकि आप अपनी रूटीन को बदलने की कोशिश करें और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो। और एक और चीज़ कि फैमिली, उसे वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप सुबह अपने ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, अपने जॉब के लिए जब आप निकलें, तो फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। प्यार मोहब्बत के दो बोल बोल के निकला करें, क्योंकि पूरा दिन बाद में वो आपका इंतज़ार करते हैं और उन्हीं वो जो दो प्यार के बोल होते हैं उसकी वजह से पूरा दिन खिलखिलाते रहते हैं और ख़ुशी से पूरा टाइम जो है वो अपना स्पेंड करते हैं। तो इस बात पे आप ज़रूर तवज्जो दिया करें। आगे बढ़ते हैं, इसी प्यारी बात को लेकर आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि ओवरऑल जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारी टीम की जानिब से बड़े वैलिड पॉइंट्स और टॉपिक्स का इंतखाब होता है जो वक्त की ज़रूरत होते हैं, माशरे की ज़रूरत होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। अच्छा, ख़वातीन की अगर देखें तो वैसे तो इनसे रिलेवेंट बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन आज जिस पे हम बात करेंगे वो कुछ इश्यूज़ को लेके हम बात करेंगे कि जब हम सोसाइटी में देखते हैं, माशरे में जब हम देखते हैं, माशरती लिहाज से हमारी ख़वातीन को या हमें माशरे में किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, या कौन से ऐसे इशू हैं जिनको लेके हमारी जो ख़वातीन हैं वो अदालत का रुख करती हैं, उन्हें लॉ का यानी कानून का सहारा लेना पड़ जाता है, वो कानून का दरवाज़ा खटखटाती हैं, इंसाफ की जो है वो ख्वाहिश करती हैं कि जो उनके मसले मसाइल हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको लेके उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो माशाल्लाह हमारी ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। जब हम मीडिया की, सोशल मीडिया की ओवरऑल बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसको लेके लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती। उन्हें पता भी है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और कौन से इदारे हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे। ख़वातीन के राइट्स पे बात करेंगे, माशरे में किन मसाइल का उन्हें सामना है उस पर बात करेंगे, और आया कानूनी हल क्या हो सकता है इस पर बात की जाएगी। और इस पर डिस्कशन के लिए हमें मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं जी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं हरीर आमिर साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच हरीर साहिबा, वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो मुझे बताएं, बीइंग अ वुमेन, आप भी वर्किंग लेडी हैं, मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारी हम जैसी बहनें हैं जो काम करती हैं। अगर हम वर्किंग लेडी से ही शुरू कर लें तो माशरे में किन मसाइल का आप समझती हैं कि हमें सामना करना पड़ रहा है? मैं जेनेरिकली इसको शुरू वहाँ से करूँगी, उसके बाद वर्किंग लेडीज़ पे ओके, श्योर। ख़वातीन क्योंकि सोसाइटी का एक वनरेबल पोर्शन है और बहुत सारे मसाइल उनके जेंडर रोल से अटैच्ड हैं और बहुत सारे मसले उनकी शादी से रिलेटेड होते हैं। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है विद द ग्रोइंग डिवोर्स रेट ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी स्पेशली। तो एक ऑब्वियसली खुला का एक बहुत बड़ा इशू, डिवोर्स और खुला, बट ख़वातीन को जिसके लिए जाना पड़ता है कोर्ट वो खुला के लिए। ओके। देन अगर सेपरेशन हो जाती है बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ, तो उसके अंदर फिर मेंटेनेंस जो इसको कहते हैं खर्चा, नान नुस्खे का इशू, वो क्लेम करने के लिए। ओके। फिर होता है आपका डावर, हक महर, जहाँ डिवोर्स होती है या खुला होती है तो हक महर का इशू। एंड देन इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन फ्रॉम द मैरिज, अगर बच्चे हैं उनके, तो उनको अनफॉर्चुनेटली अब एक ब्लैकमेलिंग टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगहों पे, चाहे मतलब एलीट खानदानों से हो, मिडिल क्लास, लोअर फैमिलीज,
سب کا یہ پرابلم ہے, جس بھی کلاس سے تعلق ہو یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. تو کسٹڈی کا پرابلم, لیٹس سے the male keeps the child, اور پھر خاتون کو جانا پڑتا ہے اپروچ the court. اور اس کے بعد آپ نے ورکنگ ویمن کا کیونکہ ذکر کیا, ورکنگ ویمن کے ساتھ ایک خاص مسئلہ جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے آج کل اپنے ورک پلیس میں, وہ ہے سیکشل ہراسمنٹ. اٹس اے سینسٹیو ٹاپک, بٹ کیونکہ as more and more women are joining the employment sector, تو اس لیے ہراسمنٹ, سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس, اس کا بہت زیادہ پرابلم آج کل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ معاشرتی مسائل اگر مختصر آپ کریں تو بیسکلی دیز آر دی ونس. ہاں جی. اچھا, اس کو لے کے آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی ورکنگ پلیس پہ, وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. آیا جب ہم اب بات کرتے ہیں کہ قانونی طور پہ ان کا جو حل ہے وہ بھی موجود ہے, آپ اس پہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں, آپ کیس رپورٹ کر سکتی ہیں, بٹ خواتین یہ کر نہیں رہی ہیں. اب ایشو انہیں نظر آ رہا ہے, وہ اس کو فیس بھی کر رہی ہیں, اور جب دوسرا سائڈ دیکھتی ہیں, رخ دیکھتی ہیں, تو حل بھی موجود ہیں, لیکن اس حل کی طرف وہ نہیں جا رہی ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ فیملی پریشر, a lot of the times فیملی پریشر کی وجہ سے, کیونکہ ان کو لگتا ہے جی بدنامی ہوگی, اس سے معاشرے میں بدنامی ہوگی, فیملی کی بدنامی ہوگی, وہ نمبر 1 لیڈنگ کاز ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو انٹیمیڈیٹ ہوتی ہیں, وہ کورٹ اپروچ کرنے سے, کچہری کے ماحول سے, یہ چیزیں ان کو کافی انٹیمیڈیٹ کرتی ہیں. کیا ہم نے وہ کچہری کے ماحول کی, عدالت کی بات کریں, کیا ہم نے وہاں کا انوائرمنٹ ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ وہ جانے سے کتراتی ہے, کہ وہاں ہمیں مزید دھکے کھانے پڑیں گے؟ دیکھیں, کچہری کا ماحول اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کریں, وہ واقعی ہوتا تھوڑا انٹیمیڈیٹنگ ہے. ایون ینگ لائرز فیس دس ایشو, اسپیشلی فیمیل لائرز. تو جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں تو دے وڈنٹ بی رانگ ٹو گیٹ انٹیمیڈیٹڈ, مطلب. اچھا, ایسے کون سی اور وجوہات یا کہہ لیں سولوشنز کہہ لیں کہ ہم دیکھیں بہت سارے کیسز ایون رپورٹ ہوئے ہیں خواتین پہ تشدد کے, گھریلو جو ہماری خواتین ہیں ان پہ کافی تشدد کے کیسز ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, تو ان کو لے کے کیا ہماری خواتین کو اویئر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہو رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے؟ اویئرنیس لیگل کمیونٹی میں تو ہے, بٹ جنرلی سوشل میڈیا میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. ان دا فیکٹ کہ ہاں یہ موجود ہیں, اس کی اویئرنیس ہے, بٹ اس کا سولوشن کیا ہے, کس کو اپروچ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. مطلب آبویسلی تشدد ہو رہا ہے, آپ پولیس کو کال کریں, پہلا تو اس کا اپروچ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈائریکٹلی کال کریں 15 پہ, دے آر گوئنگ ٹو کم, دے آر گوئنگ ٹو ڈیفیوز دی ایشو, اینڈ دین لیٹر آپ عدالت اپروچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی اور پینڈنگ پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ وہاں اپروچ کر سکتے ہیں. تو آبویسلی اویئرنیس ایز ٹو سولوشنز وہ زیادہ اس کی ضرورت ضرور ہے. ٹھیک. اچھا, آپ نہیں سمجھتی حریر کہ ہمارے جو وکلا ہیں یا ہمارے جو پولیس افسران ہیں انہیں عام کمیونٹی کے ساتھ, پبلک کے ساتھ فرینڈلی ہونا پڑے گا, خاص کر جو ہمارے گھریلو طبقہ ہے, خواتین کی ہی اگر ہم بات کر لیں, انہیں فرینڈلی ہونا پڑے گا تاکہ اگر کوئی انہیں کسی مسئلے مسائل کا کوئی گھر کے اندر یا گھر سے باہر کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ فرینڈلی جا کے شیئر کر سکے, نہ کہ انہیں آگے سے بھی یہ ڈر ہو کہ میں اگر کسی قانون کے پاس جا رہا ہوں, کسی ادارے کے پاس ہیلپ لینے کے لیے, تو مجھے مزید آگے پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. دیکھیں جو یہ گیپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لا انفورسنگ جو کمیونٹی ہے, مطلب لا انفورسمنٹ میں آبویسلی آپ کی پولیس ہی آ جاتی ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مے بی ایز ویمن ہم اپنے آپ کو جج کرتے ہیں ہم خود, کیونکہ اتنے انٹیمیڈیشن میں رہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی وہ وہاں بہت سختی ہے. آبویسلی اب ایک آپ نے سولوشن دیکھنا ہے, سولوشن کے لیے آپ کو تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑے گی, اپنے ببل سے نکلنے کی ضرورت تو پڑے گی. وہ اس انٹیمیڈیشن میں باہر رہیں, آپ اپروچ کریں تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کچھ سوسائٹی میں یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ایشو ہمیں کامن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مرد حضرات دوسری شادی کر لیتے ہیں بغیر بتائے, جی, اور بعد میں اگر بیچاری پہلی کو پتہ چل جائے تو یہ ایک بہت بڑا بوال کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں ہم دوسری طرف کہ اگر جو بھی اس کے حقوق ہیں, جو بھی اس کا ایک حق ہے, وہ اگر ادا نہیں کرتا مرد دوسری شادی کرنے کے بعد, تو اس کے لیے پھر جو پہلی بیوی ہے اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اس خاتون کے پاس سولوشنز ہیں. اس کے قانون خود کہتا ہے, جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 6 جو 6 شک ہے نا, وہ
پولیگمی کو ڈیل کرتی ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ الفاظ میں کہ جہاں پر مرد اجازت کے بغیر, آربیٹریشن کاؤنسل کی اجازت مطلب پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایک تو اس کو خرچہ پورا واپس کرنا پڑے گا, مطلب خرچہ نہیں سوری آپ کا جو حق مہر ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہی could be imprisoned for up to 1 year اور pay a penalty for up to 5,000. اس کے علاوہ اگر نکاح نامے میں کوئی اس نے خاص کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں, نکاح نامے کے کالم نمبر 17 میں اسپیشل کنڈیشنز کا ذکر ہوتا ہے, تو اگر آپ کی کوئی کنڈیشنز ہیں فار ایگزامپل آپ نے لکھی ہیں اس میں کہ طلاق کی صورت میں یا اس کی دوسری شادی کی صورت میں یہ جو ہے مجھے گھر لے کے دے گا, مجھے یہ اتنا خرچہ دے گا, تو وہ انفورسیبل ہیں, وہ بالکل اس کو وہ حق حاصل ہے, وہ عدالت جا سکتی ہے, وہ کہہ سکتی ہے کہ جی اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے, یہ جو ہے مجھے میرا حق دے. اوکے یعنی کہ اتنی پاور ہے اس وقت عورت کے پاس, اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو انصاف بھی اسے مل سکتا ہے, اس کے جو رائٹ جو اس کے حقوق ہیں اسے مل سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کمی ہے اویئرنیس کی. اب یہ اویئرنیس کون دے گا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ریلیونٹ ادارے جیسے کہ آپ وکلا لوگ ہیں, انہیں زیادہ لاء کا پتہ ہے کہ یہ جو اس پہ سیکشنز ہیں اس طرح آپ اپلائی کر سکتی ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. ماشاء اللہ ایسے انیشیٹیوز نمبر 1 کیونکہ مارننگ شوز خواتین دیکھتی ہیں, یہاں پر اور چیزیں اور خواتین کو بلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ریلیٹیبل سمجھتی ہیں. اف فیمیلز آر ڈیلنگ ود دی ایشو, وہ کہتی ہیں ہم اپروچیبل رکھنا چاہتے ہیں اس کو. دوسری بات میں یہاں پر کروں گی کہ بہت ساری خواتین وکلاء ہیں, ڈفرینٹ لیگل ایڈ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں اور اس میں خواتین وکلاء کام کر رہی ہیں جہاں پر ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ پرو بونو مطلب فری, اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پرو بونو, اور یا پھر اگر کم پے کر سکتا ہے تو کم میں وہ ان کے مسئلوں کو ایڈریس اور ڈیل کر سکتی ہیں. جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے, یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت سارا ایکسیس ہے. آپ سیلف اویئرنیس سیلف ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے, آپ کو سولوشنز ملتے جائیں گے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈراموں سے ذرا نکل کے اگر آپ سوچیں نکل کے تھوڑا سا انفارمیٹیو چیزوں کی طرف جانا چاہیے, تو وہاں پر آپ کو کافی جو ہے انفارمیشن ملے گی. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جب جاب کے لیے کوئی اپلائی کرتے ہیں خواتین کی, چونکہ بات کریں کہ بہت بڑا طبقہ خواتین کا جو اب جاب کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وقت کی ضرورت بھی یہ چیز بن چکی ہے کہ خواتین اب جاب کرے, کیونکہ جو حالات ہیں مہنگائی کے وہ آپ سب کے سامنے. لیکن ایک تو ہم نے بات کی کہ جب جاب کر رہی ہوتی ہیں ورکنگ پلیس پہ تب انہیں ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جاب سے جب وہ اپلائی کر رہی ہوتی ہے تب بھی ایسے بہت سارے ایشوز انہیں فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. تب کیا کرے, کیونکہ وہ میرٹ پہ ہیں, انہیں جاب کی ضرورت بھی ہے, وہ نیڈی بھی ہے, لیکن اس کے اب اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ سوال خاص خواتین تک تو میں محدود نہیں رکھوں گی, کیونکہ یہ پرابلم یوتھ کا بھی ہے, یہ پرابلم جنرلی بھی ہے. میرٹ پہ یہاں پر بہت بڑا ایشو ہے, میرٹ پہ بہت ساری ڈیسیجنز نہیں ہوتی بڑے بڑے امپلائمنٹ انسٹیٹیوشنز میں, مطلب ورک پلیس میں میرٹ پہ انفارچونیٹلی ڈیسیجنز نہیں ہوتی. لیٹس اسٹے پریکٹیکل اباؤٹ اٹ. تو کنیکشنز لگانی پڑتی ہیں, آپ کو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے دس از این ایشو فار اس. تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی پوری محنت کریں, اپلیکیشنز بھیجیں اور بس اللہ پہ توکل کریں. کہیں نہ کہیں لک ول آپ کو سپورٹ کرے گی وہ, اور آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی موقع ملے گا. کیونکہ یہ بہت ایک جنیرک کویسچن تھا, دیر وازنٹ اے مور اسپیسیفک آنسر ٹو دس. اوکے. اچھا اس کے علاوہ ہم شروع سے ہی اپنی بچیوں کو, جیسے جب وہ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ ہوتا ہے یا کسی پوائنٹ کو لے کے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے. ایون فیشن کی بات کریں, انہیں بڑا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. یا کسی اسپیسیفک ڈگری کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے انہیں بڑا پریکٹیکل ساتھ رکھا جاتا ہے. بٹ جب اپنے تحفظ کی بات آتی ہے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی, اپنے رائٹس کی جب بات آتی ہے, آپ نے خود کو کیسے سیکیور کرنا ہے, آپ کے ساتھ اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ نے کیسے اسٹینڈ لینا ہے. ان شارٹ اگر میں بات کروں سیلف کانفیڈنس اپنی بچیوں کو ہم کیسے دیں؟ سیلف کانفیڈنس آپ کو بچیوں کو چھوٹے ہوتے وقت سے سکھایا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے اوپر اعتماد کریں, رسکس لیں اور زیادہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں, زیادہ پریکٹیکل ڈیسیجنس پہ. جہاں تک
सेल्फ सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि आपने सेल्फ सिक्योरिटी की बात की तो इशू हमारा यूजुअली यंग मैरिजेस भी होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को, और जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया ये अक्सर होते हैं जहेज से रिलेटेड, ठीक है, ये होता है हक महर से रिलेटेड, ये होता है आपके बच्चों से रिलेटेड। निकाह नामे में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जहां आप अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करें, निकाह नामे में जैसे आपने कहा बहुत सारे कॉलम्स हैं और उसमें सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की हुई है अगर, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ख़वातीन को वो निकाह नामा पढ़वाते हैं, उससे तो कहा बस साइन नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ के निकाह ख्वाह हैं वो समझते हैं कि इनकी जो ये सारी कॉलम्स हैं उनको फिल ही नहीं किया जाता, क्रॉस कर देते हैं। मैं यही आपको कहने वाली थी कि क्योंकि वो निकाह ख्वाह अनपढ़ भी होते हैं, उनको लगता है कि जी हमारी इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ हैं, ये गैर शरई हैं, उन पे बड़ा सा कांटा लगा दिया जाता है। ये तो ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहीं पे हमने हक तलफी शुरू कर दी। बिल्कुल, निकाह के वक्त ही हमने औरत का जो हक है वो हमने सल्व कर लिया, हमने उसे पढ़ने नहीं दिया। ये खवातीन का राइट है, अगर वो जानती हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसको अपनी शादी के टाइम पे बहुत पढ़ के सोच समझ के फिल करें। बच्चियां जो सुन रही हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको राइट है, एक आपने तलाक तफवीज़ का नाम सुना होगा, जो हक आप तलाक का हक तफवीज़ कर देते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल। तो अक्सर इट्स लुक डाउन अपॉन कि ये डेलीगेट नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस कॉन्सेप्ट को ऑपरेट कैसे करते हैं। अगर तलाक का हक तफवीज़ कर दिया जाए तो जो खातून है वो एज एन अटर्नी, वो एज द हस्बैंड्स अटर्नी खुद को डिवोर्स कर सकती है। हक महर का हक उसका बरकरार रहेगा वहाँ पर। क्योंकि हरी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इनसे कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक जिसमें हम बात करें ख़वातीन के राइट्स या उनके मसाइल पे बात की जा रही है और कानूनी तौर पे उसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसी पे बात करें। हरीर हमारे साथ है। हरीर, हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन के राइट्स, अब सबसे पहले आगे चल के उनके हकूक़ उनको ना देना वो एक अलग स्टोरी हो जाती है, लेकिन निकाह के वक्त ही उसका हक जो है वो हक तलफी का एक मामला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि हम हमारी बच्चियों को या ख़वातीन को किस तरह अवेयर करें कि जब आपका निकाह हो रहा है, आपने पहले तो निकाहनामा पढ़ना है, उसे अपने मुताबिक आपकी जो रज़ा, ये तो देखें हमें इस्लाम ने राइट दे दिया हुआ है औरत को, फिर हम कौन होते हैं उसका ये हक उससे लेने वाले। तो पहले आप निकाह नामे को पढ़ें, अपने मुताबिक आप उसे फिल करवाएं और उसके बाद आप सिग्नेचर करें। ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि वही 3 लफ्ज़ कबूल कबूल पढ़ें और साइन कर देता है। वहीं से आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। कांटा नहीं मारना है इसके ऊपर, कांटा नहीं लगाना है। मैं पढ़ूंगी अपने तौर पे, उसको फिल करवाऊंगी उसके बाद। बिल्कुल, क्योंकि कोई अगर जो निकाह नामा है ना, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आप सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये जजमेंट्स में, ये बहुत सारी जजमेंट्स में इसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया। मतलब जो अगर आपकी कोई कंडीशन गैर शरई नहीं है, ठीक है, वो कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की कहती है कि जी मैंने शादी के बाद हस्बैंड के माँ बाप के साथ नहीं रहना, इसमें गैर शरई कुछ नहीं है, ठीक है, शी कैन ऐड दैट, शी कैन गेट दैट इन्फोर्स्ड। तो वो ये चीजें लिखी जा सकती हैं। और हक महर अमाउंट, मौजल गैर मौजल, मौजल जो उसी वक्त पे किया जाता है, बाद में किया जाता है, अमाउंट एग्जैक्टली, वो चीजें, घर का, बच्चों का, बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेक यूज ऑफ दोस क्लॉजेस, मेक यूज ऑफ दोस कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे अगर लड़की बोल जाए तो उससे कहा जाता है कि ये तो इसमें तो तमीज नहीं है। इसलिए कह रही हूँ थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी उनको, उसी पॉइंट पे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अपने हुकूक है ना, खुद लड़ना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बगावत करें आप, आराम से समझाया जा सकता है, आप बहुत ग्रेसफुली मामले को हैंडल कर सकते हैं। और वही चीज़ें बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है खुदा न खास्ता, वो आप कोर्ट में वो चीज़ें, वो अदालतों में वो चीज़ें फिर बआसानी आप इन्फोर्स करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर अवेयरनेस शुरू हो जाए जॉब की या दीगर जो चीज़ें हैं, वहाँ पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको आप साइड पे रखते हैं, अगर ये शादी वाला जो एक मसला है निकाह नामे वाला, अगर यही हम इसको सुलझा लें, इस पहेली को, तो बहुत सारे मसाइल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे।
عورت کو وہ اپنے لیے لڑنے کے لیے یا وہ اس کے لیے آواز اٹھانے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، عدالتوں کے چکروں میں پڑنے کی اسے بالکل ایک یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز مجھے بتائیں، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت ہمارے جو طلاق کی شرح ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وجہ میں سمجھتی ہوں ایک پیشنس کی کمی، دوسرا کمپرومائز کی کمی، اور جو تیسری بہت بڑی وجہ ہے لیک آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہونے پہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جو باقی ایکسٹینڈڈ جوائنٹ فیملی کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی انٹرفیئرنس، غیر ضروری انٹرفیئرنس، اسپیس نہیں دیتے وہ لڑکی کو۔ Unfortunately it could be a range of factors acting together، اور انہی وجوہات کی وجہ سے بہت سی پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے یہ ڈیورس ریٹ زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچی، عورت، خواتین جو ہیں وہ جب نوکری کر رہی ہوتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ساتھ میں شادی ان کی ہو جاتی ہے، اس کو لے کے بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو کما رہی ہے اس پہ اس کے شوہر کا حق نہیں ہے، جب وہ اپنی مرضی سے اگر خرچ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بٹ اس چیز کو لے کر بھی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان لاز کے اندر، یا ہسبینڈ کے ساتھ کہ تم بھی کما رہی ہو، تم نے بھی وہ گھر میں خرچ کرنا ہے یا میرے پہ خرچ کرنا ہے، کچھ اس طرح کے، جس کی وجہ سے یا تو عورت پہ تشدد کیا جاتا ہے یا پھر وہی طلاق کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ بالکل، وہ تو سیدھی غیر قانونی بات ہے نا۔ اگر میں نے آپ کو تشدد کے حوالے سے بتایا تھا، آپ بالکل اپروچ کر سکتے ہیں پولیس کو، اس کے بعد ان دا لانگ ٹرم یو کین اپروچ دا کورٹس، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کی یہ کمائی اور یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہی از دا مین آف دا ہاؤس، ہی از گوئنگ ٹو ارن، ہی از گوئنگ ٹو اسپینڈ اٹ، ٹھیک ہے۔ وہ جو کر رہی ہے وہ اپنے لیے کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اس کے اوپر کوئی آبلیگیشن، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے۔ یہ کام مرد کا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اس پہ رسپانسبلٹی ہے لیگلی، اور جو شرعی آپ اس کو کہتے ہیں، تو اس پہ ان دونوں لحاظ سے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خرچہ، چھت، یہ ساری چیزیں، کھانا، جو بھی ضروریات زندگی وہ اسے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواتین کا جو ہے یہ دس از اللیگل، اور اگر ظلم ہو رہا ہے آپ کو، آپ اپروچ کریں اتھارٹیز کو۔ اچھا، یہاں میرا سوال نا پھر وہی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جیسے بھی بتایا، دیکھیں قانون آپ کی مدد کر رہا ہے، وکلاء آپ کے لیے موجود ہے، عدالتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، 110% وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو اپنا حق چاہیے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں قانون تک۔ یس، اور اگین میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، سیلف اویئرنیس، اپروچ کرنے کی کوشش کریں۔ قانون تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک وکیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک وکیل کی سروسز حاصل کرنی ہے۔ آپ وکیل کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ وکیل کے پاس جائیں گے، خود نہیں لڑ سکتے، اور ایسے یہ ویسے بیچارے وکیل ویسے ہی نام ہوئے ہیں، یہ جنیرک چیز نہیں ہے، آپ کو وہ ایڈوائس کا چارج نہیں کرتے، میں خود اپنے کلائنٹس کا ایڈوائس کا چارج نہیں کرتی۔ یہ چیز بھی، یہ بات، یہ بھی میتھ ہے کہ بھائی اگر وکیل کے پاس جائیں گے کوئی مشورہ لینے کے لیے تو وہ اس کے چارج کریں گے، نہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے مشورہ، بھائی ہاں، مشورہ فری آف کاسٹ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ جی ہم نے باقی اس کو چلانا ہے، کیس کو لے کے جانا ہے عدالت تک، کیونکہ اسی وکیل نے، یا پھر آپ کی مرضی آپ نے کسی اور کے پاس جانا ہے، تو وکیل نے ہی آپ کا دعویٰ دائر کرنا ہے کورٹ میں اور اس کو آگے لڑنا ہے۔ وکیل کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں، کیونکہ ایز اے لے پرسن، ایک لے پرسن کو نہیں پتا کہ قانون کا پروسیجر کیا ہے، قانون خود کیا کہتا ہے، ججز کو کیسے قائل کرنا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں۔ اپروچ یور لیگل ایڈ ہر سٹی میں موجود ہے، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ جائیں، ٹائپ کریں، مطلب 2-3 جملے کا وہ، اور آپ کو وہ بہت سارے آپشنز دیتا ہے، آپ اپنے آپشنز ایکسپلور کریں، ان آپشنز میں پھر آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہے، اپنی گٹ فیلنگ کے ساتھ جائیں، اور اچھا، تو آن لائن بھی یہ چیزیں ہیں، آپ کو آن لائن بھی اب آپ اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں، آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، ایزی ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ اب آپ جائیں آفس وزٹ کریں فزیکلی تو ہی آپ کو ہیلپ ملے گی۔ آن لائن میٹنگز، ٹیلی فونک کالز،
lots of stuff. اچھا ابھی بھی ہم دیکھیں ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں, KPK کی بات کر لیں, ہم سندھ بلوچستان کی بات کر لیں, ایون پنجاب کی بات کر لیں, ابھی وہاں بہت سارے ایسے ایریے جو بچے کو انہوں نے بالکل گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی جو بنیادی بیسک تعلیم ہے اس تک اپروچ نہیں ہے. پھر جو شادی ہے وہ دیکھیے کتنی ارلی ایج میں جو ہے وہ کر دی جاتی ہے, پوچھا تک نہیں جاتا, جو اسلام نے اسے رائٹ دیا ہوا ہے کہ آپ پہلے بچی سے پوچھیں, اس کی رضامندی جو ہے وہ لیں, اس کے بعد آپ آگے بڑھیں, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جاتا. اب اس تک تو وہ اویئرنیس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں رہا. وہ کیسے اپنے آپ کو سیکیور کرے, اپنا تحفظ کیسے یقینی بنائے, وہ بچہ وہ بچی, وہ بچہ یا وہ بچی تحفظ کیسے یقینی بنائے. اگین سوشل میڈیا آئی تھنک بہت بڑا آپ کا ایک, کیونکہ اسے تو ایسے آپ دیکھیں نا, کچھ وہ ایریا اتنی اسٹرکٹ ان کا فیملی انوائرمنٹ ہے کہ وہاں تو عورت کو باہر نکلنا یا بات کرنا اونچی آواز میں وہ ایک بہت بڑا وہ اسے توہین سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اونچی آواز میں بات کیوں کی. میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن اس کا جواب بھی میں یہی دوں گی کہ اب سوشل میڈیا ہر گھر میں ہے, ہر گھر میں, چاہے وہ بڑے چھوٹے, ہر جگہ پہ. مطلب فون کال سب کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. یہ آپ کے پاس ایکسیس ہے, آپ کے پاس کمیونیکیشن کا ایکسیس ہے, آپ اپنے آپ کو سچویشن سے نکال سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں آبویسلی وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں, تو وہاں تک تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ جو انڈر ایج ہوتے ہیں, لیٹس سے 16 ایئرس کی عمر میں شادی ان کی زبردستی ہو رہی ہوتی ہے, اگین ان کو ہمت کر کے اپروچ کرنا پڑتا ہے. وہ اگر اپنی اپروچ اتنی بڑھا لیں, ان کا کسی طرح سے وکیل سے رابطہ ہو جائے, تو وہ ان کا کیس لے کے عدالت میں دائر کر کے اس کو لڑ سکتی ہے. وہ اتھارٹیز کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جی یہ انلیگل ہے, 18 سال کے 16 ایئر سے کم کے بچوں کو, یا انڈر ایج میرج ہے, تو ان کو ان کا حق دلایا جائے. ایک اور چیز انڈر ایج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھا ہے کہ اگر دو خاندانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, ان کی صلاح صفائی کے جو بلی کا بکرا بنے گی یا بکری بنے گی وہ بچی بنے گی. یہ یہاں دیکھیں اب یہاں پہ قانون کیا کرے گا. یہ الیگل ہے, ظاہر ہے. یہ دس تھنگ, یہ وٹا سٹا اور یہ ایگزیکٹلی کہ وہ لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے تو بالکل ایگزیکٹلی. یہ بچی کا رشتہ دے دو. بچیاں سیکریفیشل لیمبس تو نہیں ہوتی کہ آپ ان کو آگے کریں, یہ سراسر ایلیگل ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے, ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. لڑائی جھگڑا آپ نے اپنا ختم کرنا ہے, لیکن آپ اس بیچ میں ڈال رہے اپنی بچی کو کہ میں اپنی بچی کا رشتہ آپ کو دیتے, چاہے بھائی وہ خوش ہے نہیں ہے, آگے اس کی عمر کا لڑکا ہے یا اس کی عمر سے بہت بڑا ہے, ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. بالکل ایسی بات ہے. اور اگین کال کریں پلیز بلائیں اتھارٹیز. لیکن ہم انفارچونیٹلی نہیں کرتے. ایک اور چیز مجھے بتائیے, چونکہ عورت کے ہم مسائل کی بات کریں تو یہاں عورت خود بھی کافی حد تک ذمہ دار ہے اپنے ان مسائل سے نہ نکلنے کا. جو ایک ریزن ہے وہ یہ کہ ہم خود بھی اس کی ذمہ دار ہیں, آواز ہم نہیں اٹھاتے. ادارے موجود ہیں, ہماری اپروچ ان تک نہیں ہوتی. ایک اور چیز جو بڑی کامن میں نے دیکھی ہے ہماری تربیت کے اندر, کیونکہ بچیوں کی تربیت کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کرتی ہے, تو ایموشنلی ایک اس طرح کی تربیت کر دی جاتی ہے کہ آپ کی ڈولی اس گھر سے اٹھ رہی ہے, جنازہ اس گھر سے آنا چاہیے. اور اس قدر ایموشنل کر دیا جاتا ہے, وہاں اسے مارا جا رہا ہے, وہ بھوکی سو رہی ہے, وہ دن رات رو رہی ہے, کس حال میں ہے, اس پہ بالکل فوکس نہیں. بس اس کے مائنڈ میں یہ فیڈ کر دی ہے اس گھر سے ڈولی اٹھی ہے, اس گھر سے جنازہ آنا ہے, اب کچھ بھی ہو جائے تو انہیں برداشت کرنا ہے. یہاں پہ اب بتائیں کیا کیا جائے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر کیا کیا جائے. لڑکیوں میں اپنے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, اتنا کہ اپنا خرچہ ایٹ لیسٹ ہم اٹھا سکیں, تاکہ ہمیں کسی کے اوپر آگے اگر ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. پیغام کیا دیں گی آپ خواتین کو؟ میں یہی پیغام دوں گی خواتین کو کہ وہ پلیز اپنی سیلف اویئرنیس پہ کام کریں, آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو شوز دیکھیں, اور اگر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ ہے اپنی لیگل ایڈ کو اپروچ کریں, وکیلوں کو اپروچ کریں, مت انٹیمیڈیٹ ہوں. بہت ساری خواتین وکلا ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم وی آر پرووائڈنگ اے سروس اور آپ کے لیے پرووائڈ کریں. ویڈ بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ, ایون فار دوز جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم آپ کا کیس پرو بونو کریں گے. آپ تھوڑا سا ہمت تو کریں, آپ ہمت تو کریں. بہت شکریہ حریم, آپ نے وقت دیا, تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین, یہاں ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو ہمت کرنی ہوگی, خود کو انڈیپینڈنٹ بنیں, خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس کو جو ہم بات کریں نا وہ ہم سب میں ہونی چاہیے, چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کو
ضرور آنا چاہیے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم بات کرتے ہیں ملک کی ترقی. کیا ملک کی ترقی میں جب ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے, ہر فیلڈ کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آج انجینئرنگ. کہ ہمارے ملک کی ترقی میں جو ہمارے انجینئر ہیں ان کا کیا کردار ہے, انجینئرنگ کا کیا رول ہے, اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے بڑی کم گفتگو کی جاتی ہے, یا اپنے لوگوں کو بڑا کم اویئر کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم ہر ادارے کو بڑا ویلیو کرتے ہیں کہ ملک کو کامیاب کرنے میں اس ادارے کا بڑا رول ہے, فلاں بندے کا بڑا کردار ہے, اور اس ڈگری کو لے کے اگر ہم پاکستان میں آئیں اس پہ کام کریں تو ملک کی بڑی ترقی ہو سکتی ہے یا واہ ہو سکتی ہے. تو وہیں پہ جو ہمارے انجینئر ہیں یا انجینئرنگ کی اگر ڈگری کی بات کریں تو یہ کس طرح سے ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے, اسی پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ چیئر پرسن ہیں ینگ انجینئرز افیئر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے. جی انجینئر ذیشان رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ذیشان صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کر لیں یا صرف پاکستان کی ہی بات کر لیں تو اس میں انجینئرنگ کا رول کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سچ نیوز کا اور آپ کا پروڈیوسر صاحب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اور بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوسچن کیا ہے. دیکھیے کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں انجینئر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. ایسے ہی میں پاکستان کو لے کر آپ کو 5 جو ہے وہ پوائنٹس بتاتا ہوں کہ انجینئر کا کتنا بڑا رول ہو سکتا ہے. ضرور بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے انفراسٹرکچر. اب دیکھیے دبئی کیسے بن گیا ڈیو ٹو اٹس انفراسٹرکچر. کہ ایک ریگستان جو ہے دنیا کا ایک آپ دیکھیں کہ ٹاپ موسٹ ایک پلیس بن گیا. یہ بات ہے. اور صرف کیا تھا کہ اس کا انفراسٹرکچر. تو سب سے پہلا جو رول ہے جو انجینئر ادا کر سکتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہ ہے اس کا انفراسٹرکچر. اس کے بعد آپ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن سسٹم. کہ آپ دیکھیے آپ یورپ میں یا جتنی ڈیولپ کنٹری ہے وہاں کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کتنا زبردست ہے. لائک ٹرین ہی صرف آپ دیکھ لیجئے. اب آپ دیکھیے پاکستان میں جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کا بھی کتنی سپیس ہے. اس کے بعد آپ آئیے ٹرانسپورٹیشن. ہمارے ملک میں کتنی سپیس ہے کہ اس میں کام ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر ایز کمپیئر ٹو ہماری پاپولیشن کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آپ آگے آئیے پیٹرولیم. سب سے بڑا دیکھیے ملک میں ایشو آپ کو ہم سب کو پتا ہے پیٹرولیم. جبکہ دوسری طرف ہم سنتے ہیں جی ہمارے بڑے ذخائر ہیں, ہمارے کولز کے بڑے ذخائر ہیں ہماری یہ. تو اب یہ ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں کام ہو سکتا ہے. انجینئر اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ کول میں کام کرے, پیٹرولیم میں کام کرے. آگے چلیے ایک ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بلوچستان میں سونے کے پہاڑ ہیں. تو دیکھیں مائننگ میں کتنا بڑا ہمارے پاس اسکوپ ہے, اسکوپ آف ورک کتنا ہے. ہم جا کر چائنیز کمپنیز یا ادر کمپنیز سے ہم وہ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اسکوپ ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں کتنا اسکوپ ہے. آپ دیکھیے کہ آئی ٹی میں انڈیا کتنے آگے نکل گیا, چائنا کتنے آگے, تو ہم سے پہلے ہی تھا. تو ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑا اسکوپ ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ جس کو بھی آپ اٹھائیں گے جس ڈپارٹمنٹ کو, انجینئر ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. تو جب ماشاء اللہ اتنے سارے ریسورسز آپ نے جو کاؤنٹ کروائے ان کو انجینئرنگ اس فیلڈ کو آپ نے ڈیوائڈ کیا کہ اتنے اس کے ٹائپس ہیں, اس میں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اور ماشاء اللہ سے قابل لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے انجینئر قابل نہیں ہے, بالکل ہے, کیونکہ یہی لوگ جب جا کے ویسٹ میں سرو کرتے ہیں تو انہیں کتنا ویلیو کیا جاتا ہے. آیا اس کے باوجود ہمارا جو انجینئر طبقہ ہے یہ ویسٹ کے ساتھ کمپیٹ کیوں نہیں کر رہا, مقابلے میں کیوں نہیں آ پا رہے؟ واٹس دی ریزن؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریفارم نہیں ہو سکی ود دا پیسج آف ٹائم. ہم لوگوں نے خود کو چینج نہیں کیا. اگر آپ دیکھیے نا کہ لیٹ سے صرف ایک چیز کو آپ لے لیجئے جو کیریکولم آف انجینئرنگ ہے یا کسی بھی شعبے کا کیریکولم ہے جو اسے پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیے تھوڑا 10-15 ایئر پہلے جائیں اور آپ جن لوگوں نے پڑھا ہے آپ ان سے پوچھیں آپ نے کیا پڑھا تھا, آپ کو وہ جو کیریکولم بتائیں گے وہی آج کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے. دیکھیے یہاں سب سے پہلا کانفلکٹ تو یہاں سے آ جاتا ہے کہ جو ہم وقت کے ساتھ سلیبس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہم خود اپڈیٹ ہوئے ود دا. دیکھیں جیسے ایڈوانسمنٹ دنیا میں ہوتی رہی ہم لوگ جو ہے اس طرح ایڈوانس نہیں ہو سکے. اب دیکھیے لاسٹ 20 ایئرز میں ہمیں اور انڈیا کو کمپیئر کر لیں, 20 سال پہلے ہم اور وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. 20 ایئرز کے اندر وہ انڈین کمیونٹی یا انڈین ٹیکنالوجی کہاں تک گئی اور ہم لوگ ابھی ان سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آ گئی کہ
جو لیک آف کیریکولم ریفارم ہے جی اس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے آئے. دوسرا بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انجینئر ہے اس کا انٹریکشن ود دا انڈسٹری. آپ یہ دیکھیے کہ جو انجینئر ہے وہ یونیورسٹی میں 4 ایئر پڑھ رہا ہے, جبکہ انڈسٹری کے ساتھ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے, نہ یونیورسٹیز کنیکٹ ہیں, جو کہ بڑا ضروری ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئر جا کے انٹرنشپ کرے کسی کمپنی میں, وہی اسی طرح انجینئر. آپ مجھے بتائیے جس نے کام کرنا ہے انفراسٹرکچر پر, اگر وہ اپنے اسٹڈی کے 2 سال انفراسٹرکچر پر نہیں لگائے گا, آپ مجھے بتائیے وہ کس طرح جا کر پرفارم کر سکتا ہے. جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں اپنی اسٹڈی کے دوران 1 سال 2 سال نہیں لگائے گا, وہ کس طرح جا کر اچھے ٹرانسپورٹیشن سسٹم پہ کام کر سکتا ہے. تو جو انڈسٹری کے ساتھ ڈسکنیکشن رہا ہمارا, یعنی ایکڈیمیا انڈسٹریل لنکیج, یہ بڑا ویک رہا ہے پاکستان کے اندر. کسی بھی یونیورسٹی کو آپ اٹھا لیجئے, دیکھیں میڈیکل میں ایک ہاؤس جاب ہوتی ہے ایسے, دیکھیں کہ جب وہ MBBS کرتا ہے پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو 1 ایئر کی اس کو ایک ہاؤس جاب دی جاتی ہے. اسی طرح سے انجینئرنگ کے اندر بھی اس چیز کو لانا چاہیے. مطلب پاکستان انجینئرنگ کونسل, جس کا میں ایک نمائندے کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہوں, ہم لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ 1 ایئر کی کوئی ایسی ٹریننگ اور انٹرنشپ لائک اے ہاؤس جاب اس کو متعارف کروایا جائے, جس میں انجینئر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کی جو اسکل ہے وہ تو بہتر ہوں, جو جیسے جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں. جیسے ہم دیگر فیلڈس کی بات کرتے ہیں اس میں انٹرنشپس ہوتی ہیں, اس کے ایک ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے تم ڈگری سے ہٹ کیا, آئی تھنک اس میں بھی امپورٹنٹ ہے. ایک اور بڑی زبردست چیز ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کے اندر ہم مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ یہ مائنڈ سیٹ جب ڈیولپ ہوگا تو جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جو ادر انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, جو آپ اور ہم محنت کر رہے ہیں, اس وقت تک ہم لوگ سکسیزفل نہیں ہو سکتے جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو. اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے کنٹینیوس انگیجمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم ہیومن ہیں, ہم کسی چیز کا عادی ہوتے ہیں جب کنٹینیوس وہ چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں ایسے. تو ہمیں ایک ایکسپوجر دینا پڑے گا اپنے ینگ انجینئر کو, اپنے انجینئر کو, جس میں وہ کنٹینیوس انگیج ہو. فار ایگزامپل اگر وہ ٹرانسپورٹیشن میں, وہ سول ورک میں, وہ مائننگ میں, وہ ٹیکنالوجی میں اگر وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا وہ ایکسپوجر دینا پڑے گا, اس میں بٹھانا پڑے گا, اس انوائرمنٹ کے اندر انگیج کرنا پڑے گا, اس کو یہ فیل ہو کہ ہاں یار یہ میں کر رہا ہوں, یہاں تک کہ وہ اس کا عادی بن جائے. ایک عادت جو ہے نا, جی, پھر جا کر وہ کچھ ایسا ہمارے لیے کرے گا, ملک کے لیے کرے گا, جس پر ہمیں پراؤڈ ہوگا کہ ہاں اس نے کچھ کیا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں انجینئرز ہیں بے تحاشا میں دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ بے روزگار بیٹھے ہیں, جبکہ ہم پاکستان میں پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, کافی سارے پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں جس میں باہر سے انجینئرز ہیں وہ بلائے جاتے ہیں. تو یہ سر زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ یہاں پر ایک جو چیز آتی ہے نا وہ ہے ہمارا لمیٹیڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کیونکہ ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا کہ جو چیز آپ اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ویسٹ میں بن جاتی ہے. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, کہ ایون ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, تو سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بن چکی ہوتی ہے. AI میں آپ دیکھیے, روبوٹکس میں کام دیکھیے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ویسٹ اور چائنا یہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کو آگے بڑھا ہی نہیں پا رہے, ہم اس پہ انویسٹ نہیں کر رہے. بالکل, ہم ریسرچ پہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے. یعنی نہ ہی یونیورسٹیز کے اندر کوئی ایسا ریسرچ سینٹر ہے, نہ ہی انڈسٹریز اپنے کو ریسرچ سینٹر بنا رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے تھوڑا آنر نہیں ہے. اب دیکھیے آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ یورپ سے کوئی انجینئر آئے, ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے جو یہاں پر جنہوں نے کڈنی کا ایک ہاسپٹل بنایا تھا, اور بعد میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہو کر یہاں سے گئے. تو آنر نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ نے بات واقعی کی, ہم ویلیو نہیں کرتے, ہم اسے ریگارڈ نہیں کریں گے, اپریشیٹ نہیں کریں گے. بالکل بالکل. اور دیٹس دا ریزن کہ لوگ آئی تھنک باہر جا کے کام کرنے کی زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کہ وہاں پہ اگر وہ گھنٹوں کے لحاظ سے کام کریں یا اوور ٹائم کرتے ہیں تو انہیں ریگارڈ کیا جاتا ہے, ویلیو کیا جاتا ہے, انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جس وجہ سے وہ کام زیادہ کرنے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز میں یہ ریسرچ وغیرہ کا کوئی اس طرح کا کوئی خاص سسٹم نہیں دیکھنے کو ملتا. کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں انجینئرنگ کے کالج یونیورسٹیز موجود ہیں لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں؟ دیٹس دا ریزن کہ یہاں پہ ریسرچ سسٹم ہمارا تھوڑا ویک ہے یا تعلیمی معیار نہیں ہے اس طرح. یہ 3 پوائنٹ ہے نا جس کو اگر ہم ریفارم لے آئیں. نمبر 1 کیریکولم
ریفارم. سب سے پہلے تو کیریکولم ریفارم چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم فار ایگزامپل 48 کریڈٹ آور ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اگر اس میں 20 کریڈٹ آور اسپیشلائز کر دیں, مطلب جس فیلڈ میں وہ جانا چاہ رہا ہے, جس میں وہ کرنا چاہ رہا ہے, ہم اس میں 20 کریڈٹ آور میں سے 10 کریڈٹ آور اس کو انڈسٹری میں لے جائیں, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو کیریکولم ریویژن اگر یہ اپ گریڈ ہم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا سیکنڈلی یہ ہے کہ انڈسٹریل ایکسپوئر, کہ اگر انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج آئے گا. دیکھیے کچھ یونیورسٹیز نے کام شروع کیا ہے. ایک اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, نیو ٹیک ان کا نام ہے, نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. تو ان کا میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ وہ کافی زیادہ انڈسٹریل لنکیج ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح نسٹ نے کافی سارا ڈیولپ کیا ہے, اور یونیورسٹیز اس میں کوشش کرنی چاہیے اور تیزی کے ساتھ, اور اس میں انڈسٹری کو بھی سپورٹ دینا چاہیے. دیکھیں انڈسٹری کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھیں یہ انہی کی جنریشن ہے اور مل جل کر ہی کام ہوگا نا. اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ, دیکھیں اگر وہ نیشن کا فائدہ کریں گے, اگر یہی انجینئر ان کے پاس جا کر کوئی ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے, کوئی ریسرچ لے کر آئیں گے. اور تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی, ایسا مل جل کر ہم سب کو ایک ایسا ایکسپوئر, ایسی انگیجمنٹ لانی پڑے گی کہ ہمارا جو ینگ انجینئر ہے, جو ہمارا پاس آؤٹ ہوتا ہے, اس کو یہ یقین ہو کہ وہ ملک کے لیے کر سکتا ہے, اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے. کانفیڈنس اس میں ہمیں لانا پڑے گا, سافٹ سکلز اس کی امپروو کرنی پڑے گی. تو یہ اگر ہم 3 فیزز کو پکڑ لیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ ضرور ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں آ سکتی ہے انشاءاللہ. جو جاب لیس ہمارے انجینئرز ہیں, پاکستانی انجینئرز, وہ یقیناً ہر سال انجینئرز کا کسی بھی انسان کی بات کرے, جب وہ زیادہ ٹائم کے لیے جاب لیس رہتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو آیا ایک پورا اعتماد انہیں کیسے بنائیں؟ دیکھیے یہ اگر ینگ انجینئر یا اسٹوڈنٹ میری بات سن رہے ہوں گے تو وہ ضرور اس بات کو پک کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے انجینئر یا ڈاکٹر بن کے نوکری کرنی ہوتا ہے. ہم نارملی مڈل کلاس, یہی سوچ ہوتی ہے, 90% مڈل کلاس ہی سے بچے انجینئر یا ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں. ان کو پیرنٹس یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ نوکری کرنی ہے. اب ایکچوئل دیکھیں اتنی نوکری گورنمنٹ کہاں سے لائے اور انڈسٹری کہاں سے لائے. اب اس میں تھوڑا سا انٹرپرینورشپ کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک بچہ جو انجینئرنگ کر رہا ہے یا ڈاکٹری کر رہا ہے یا بیالوجی کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, وہ کچھ اپنے اسٹڈی کے دوران کچھ ایسے پروجیکٹس بنائے, کچھ ایسی انوویشن کرے جو یا تو مارکیٹ بیس ہو, ٹھیک ہے, انڈسٹری بیس سولوشنس پہ کام کرے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی انٹرنیشنل ریسرچ کے اندر کنٹریبیوٹ کر دے, جیسے اے آئی میں کام ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اسٹوڈنٹس کوئی ایسی انوویشن کرے اور وہ کسی نہ کسی کی ریکوائرمنٹ ہو. آپ مجھے خود بتائیے کیا وہ جاب لیس رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. اس کے لیے ہم ایک پروگرام سٹارٹ کر رہی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, ہم انوویٹیو کمپٹیشن فار انجینئر, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ہی ڈیزائن کیا. انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ اپنا بھرپور رول پلے کر رہی ہے اس میں. بالکل, اس میں ہم یونیورسٹی لیول پر جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں ان کے کمپٹیشن اور جاب فیئر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر یونیورسٹیز سے ہم اس کو ریجنل لیول پر لے کر آئیں گے اور پھر ہم کنٹری لیول پر اسے لے کر آئیں گے. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. جو انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین ہیں وسیم نذیر صاحب, وہ بھی بہت پرو ایکٹیو اور بہت زیادہ اس میں ٹائم دے رہے ہیں, اور میں خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اس میں ورک کر رہا ہوں. انشاءاللہ دیکھیں, ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ کوشش کی جائے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, سب ایوری تھنگ از پاسبل. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہم اپنے انجینئرس کی صلاحیتوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے, جبکہ دیکھیں تو ویسٹ جو ہے یا دیگر ممالک جو ہیں وہ ہمارے انجینئر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم ان کو نظر انداز کیے ہوئے. یہ پرابلم نا میٹرک سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو بھی آپ نے کوسچن کیا, بہت زبردست آپ نے کوسچن کیا. دیکھیے پہلے تو پیرنٹ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بچے نے بننا کیا ہے. یہی بات ہے. سب سے پہلا تو یہ ہو گیا کہ وہ اپنی ڈیزائر کو اس پر امپوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب پہلا کام یہاں سے خراب ہو گیا. اس کے بعد وہ اسکول میں گیا, اسکول میں کے اندر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا مطلب وہاں پر کاؤنسلر نہیں ہے جو جج کرے, لائک یورپ اور جو اچھے کنٹریز ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس کو جج کرے کہ اس نے جانا کہاں پر ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, جب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹیز دی ہیں وہ اور ہمارا پروفیشن ملتا ہے نا تو پیشن بنتا ہے. ادروائز نہیں, ادروائز پھر یہ بوریت ہے کہ اس کام میں تو مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ اندر سے کریکٹرسٹک کچھ اور ہے, پروفیشن کچھ اور ہو گیا, وہ پیشن تو بن ہی نہیں سکتا. نہیں بنا. اچھا اب یہ آگے چلیے, پھر آپ یونیورسٹی میں آ جائیے, کالج لیول تک کچھ نہیں ہوا.
اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ FAC تک یعنی 12th تک جس نے ڈاکٹر بننے میں مثال دیتا ہوں وہ اگر ایک انجیکشن بھی نہیں لگا سکتا, اب مجھے بتائیے کیا اسے ڈاکٹر میں ہمیں بھیجنا چاہیے؟ ایک انجینئر ہے, لیٹ سے ایک الیکٹریکل انجینئر ہے, وہ ایک سوئچ بورڈ کھول کر ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک میکینیکل انجینئر ہے, وہ 12th ایئر ایجوکیشن کے بعد یعنی 12 سال تعلیم کے بعد ایک گاڑی کا انجن نہیں کھول سکتا. ہمیں کیا اسے میکینیکل انجینئر بنانا چاہیے؟ نو. اچھا, اب یونیورسٹیز میں آ جائیے, وہاں پر بھی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے, اسکل کا ٹیسٹ نہیں ہے, ہاں وہ رٹے والے ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا, پیپر لکھیں گے, پیپروں والے ٹیسٹ ضرور ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے میکینیکل میں لینا ہے, تو اس کو کہیں یہ بھی گاڑی کھڑی ہے چلیں اس کا یہ وہ ہمیں کام کر کے دیں. ٹرائی, ٹھیک ہو گیا, ٹرائل ہو گیا نا. ایسے اب وہ رٹے والے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جناب, پیپر کے پیپر MCQs ٹیسٹ دیں اور نمبر آ گئے, پیرنٹس خوش, 90% مارکس آ گئے بچے کے, بڑا خوش ہو گیا بچے کا جناب, بڑی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. اب ایڈمیشن ہو گیا, اب آگے چلیے, یونیورسٹیز کے اندر بھی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہے. انفارچونیٹلی. ٹھیک ہو گیا. اب بچہ جب وہاں پر آ رہا ہے, دیکھیں جب اس کا بیس ہی نہیں تھی کہ وہ میکینیکل بنے, الیکٹریکل بنے, وہ کیا رہا ہے بینگ اے ٹیچر. میں آپ کو بتاتا ہوں, بچہ لیبز میں جاتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ تھیوری پڑھے گا, GPA لے گا اور اپنا وہ بہت انجوائے کرے گا کہ میں سیمسٹر کے اندر میرا 3 GPA آ گیا, 4 GPA آ گیا. اور وہ لیب جب آ رہی ہے تو وہ بریک پر چلا جاتا ہے, کینٹین پر چلا جاتا ہے. وہ جائے گا کینٹین پر بیکاز اس میں وہ ٹینڈنسی ہے ہی نہیں کام کرنے کی. یہی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ریشو کم کیوں ہو رہی ہے, ریشو اس لیے کم ہو رہی ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی میں 1000 انجینئر جب جا رہا ہے تو اس میں سے 10% بھی اس طرح کا انجینئر نہیں نکل پا رہا. یعنی پریکٹیکل کی طرف جب ہم آتے ہیں تب زیرو. تو یہ ہمیں اپنا پورا سسٹم جو ہے وہ بالکل بگننگ سے صحیح کرنا پڑے گا کہ اسکول لیول سے ہی کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنے, وہاں پر آئیڈینٹیفائی ہو کہ یہ بچہ یا بچی کس طرف جانا چاہتی ہے, اس کے مطابق پھر ٹیچر سجیسٹ کریں. ذیشان صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا, صرف نمبروں پہ ہمیں توجہ نہیں دینی, پریکٹیکل آنا ہے تو ہی ہمارے بچوں کی یا انجینئرز کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آ سکتے ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ہوئیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں, جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے, پاکستان کے جو انجینئر ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن پھر بھی بے روزگار ہیں. کیا ریزن ہے, کیا ایشو ہے, اور ان کا کردار پاکستان کی جو ہماری یعنی کہ ملک کی جو ترقی ہے اس میں کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذیشان صاحب, ہم نے کافی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے اور کس طرح سے اسے حل کیا جا سکتا ہے. آیا کچھ ایسا سولوشن یا ایسی ایڈوائس جو ہے وہ دیں ہمارے انجینئرس کو کہ وہ دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں آ سکے, اور پاکستان کے لیے خاص کر وہ بڑے افیکٹو جو ہے نا وہ ان میں شمار ہو, اور بڑے کہیں کہ ملک کی ترقی میں ان کا جو رول ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آئے. دیکھیے, پہلی تو میری سجیشن جو انجینئرس کو ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیے کہ آپ نے صرف جاب ہی کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ سے آپ باہر نکلیے, انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہیے. آپ نے جاب ہی کرنی ہے. آپ دیکھیے, آپ نے آنا پڑے گا انٹرپرینورشپ کی طرف. آپ گروپ بنائیے. آپ جب انجینئرنگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ 4 5 اسٹوڈنٹس فرینڈس کا گروپ بنائیے, اور گروپ بنا کر کوئی ایک ایریے کو لیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 4 5 لوگوں کی سکلز جو ہیں وہ مل کر ایک بڑی سکلز بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یاد ہوگا کچھ کارٹونز ایسے چلتے ہیں جس میں 4 5 کارٹون مل کر ایک بڑا طاقتور کارٹون بن جاتا ہے, اور وہ اپنے دشمن سے وہ پھر مقابلہ کر لیتا ہے. تو اب یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک ٹیم بنائیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ 4 5 ہو سکتا ہے, کسی کی سافٹ اسکل بہت اچھی ہو, کوئی ٹیکنالوجی میں بہت اچھا ہو, کوئی ریسرچ اچھی کر سکتا ہو. آپ ایک گروپ بنائیے. پھر آپ دیکھیے ماڈرن ورلڈ میں آج کوئی چیز آپ سے ہائڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنے موبائل کو پروڈکٹیو یوز کریں. آپ کوئی بھی دیکھیے کہ باہر کسی یونیورسٹیز میں جو آپ کی ایج کے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ اس کام کو پکڑیں. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بے شک اگر یونیورسٹی میں آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی, آپ جب وہ آئیڈیا لے کر اپنے ٹیچر کے پاس جائیں گے تو وہ لازمی بات ہے آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوگا. اچھا, یہاں پہ اپنے موبائل کی بات کی نا کہ ہمیں اس کو پروڈکٹیو یوز کرنا چاہیے. ہم تو ریلز میں بیٹھے ہوتے ہیں, گھنٹوں ہم سرو کر دیتے ہیں. میں پچھلے دنوں انٹرویو دیکھ رہی تھی ایلن مسک کا, جسے ہم بڑا فالو کر رہے ہیں آج کل. دیکھ رہے کہ اتنا امیر ترین شخص کیسے بن گیا, اتنے یونیک آئیڈیاز وہ کہاں سے لے آتا ہے, اور وہ کہاں دنیا بسانے کی بات کر رہا ہے.
تو اس ایک انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ ٹیکنالوجی چونکہ ایک بہت ایک دیکھے تو ایک ہب بن چکا ہے, گلوبل ولیج ایک چیز بن چکی ہے, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے مطلب اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں, اتنی چیزیں لے کر چل رہے ہیں, اتنے یونیک آئیڈیاز ہیں, تو آپ موبائل فون جو ہے وہ دن میں کتنے ٹائم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں؟ اور اس کا جو فگر تھا وہ میں سن کے حیران ہو گئی کہ ہم تو صبح آنکھ ملتے ملتے اٹھتے ہیں نا, تو اتنا ٹائم تو آرام سے گزار دیتے ہیں فون دیکھنے میں, اور وہ پورے دن میں اتنا فون یوز کرتا ہے, یعنی کہ 1 گھنٹہ صرف. اور اس 1 گھنٹے کے دوران وہ اس پہ اپنے سارا کام کرتا ہے, وہ جو آئیڈیاز وہ ایک دوسرے کے ساتھ پٹ کرنا یا جو بھی وہ ساری چیزیں ہم گھنٹوں فون پہ سرو کر دیتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں کرتے, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الگوریدمز ایسے امپلیمنٹ ہے یوٹیوب اور فیس بک میں, جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ نیکسٹ ڈے وہی آپ کے سامنے اسی سے سملر چیزیں آ جاتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ انٹرٹینمنٹ کا اگر آپ 4 گھنٹے کر رہے ہیں نا تو آپ 2 گھنٹے کر لیں چلیں, لیکن جو 2 گھنٹے ہیں وہی یوٹیوب اور فیس بک کو یوز کر کے آپ ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں انووک کر رہے ہیں؟ ایسے ہی مطلب آپ اس 4 میں سے 2 آورز اگر ڈیلی آپ دینے لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے میں آپ میں بالکل ایک ریفارم آ چکی ہوگا. بالکل وہ کہے گا کہ اس کا خود دل چاہ رہا ہوگا کہ میں اب یہ والی ٹیکنالوجی پر کام کر لوں. پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیے, نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہر جگہ پر ایڈوانس کورس فری آف کاسٹ چل رہے ہیں. ابھی پاکستان اچھا ہم کہتے ہیں نا پکا پکایا پلیٹ میں آ کے مل جائے, ہم محنت نہیں کرنا چاہ رہے. پکا پکایا بھی اویلیبل ہے, لیکن کوشش تو کریں اس کو ڈھونڈنے کی. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کلک کریں گے نا فری کورسز. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو ہے وہ سلیکان ویلی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے 15,000 انجینئرس کے لیے اے آئی ٹریننگ کا بندوبست کیا, اب فری آف کاسٹ. 5,000 کا بیچ اب مکمل ہو چکا ہے, اس کے بعد نیکسٹ 5,000 کا اور آ رہا ہے. اس کے علاوہ سی ایم پنجاب وہ بہت زیادہ اس میں کام کر رہی ہیں, پی ایم کے پورٹل سے بہت کام ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی جس یونیورسٹی کو آپ اٹھائیں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. اب مجھے آپ خود بتائیے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا پلیٹ میں بھی رکھ کر سامنے آ چکا ہے, اب کوئی کھانا ہی نہیں چاہ رہا, تو بتائیے کیا کریں, کیا پھر کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اوور آل آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دیں گے گورنمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی, پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم بلیم گیم کا ہمارا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کو اپرچونٹی ایسی کریٹ نہیں کر رہی, اس وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے انجینئر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ یہاں پہ کوئی کام نہیں کر پا رہے. تو ان ساری ایکسکیوزز کو اکٹھا رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی تک آپ نے اور ہم نے صرف سولوشن پر ہی بات کی, کسی قسم کا کوئی ہم نے بلیم کی طرف تو ہم گئے نہیں. ایک میری سجیشن ہے گورنمنٹ کو, پرٹیکولر پرائم منسٹر اگر تک میری بات یہ جائے, دیکھیے ہر سال 20,000 انجینئر پاس آؤٹ ہو رہا ہے یونیورسٹی سے. 20,000 ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے اندر, الیکٹریکل میکینیکل تمام ملا کر ایوری ایئر. ٹھیک ہے, میں اس پر نہیں جا رہا کہ پہلے کیا ہو گیا, پہلا انجینئر کیا کر رہا ہے, یا کچھ لوگ اندر جا چکے ہیں کچھ لوگ باہر جا چکے ہیں, میں اس پر بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, میں صرف اس پر جانا چاہ رہا ہوں کہ 20,000 انجینئر جا رہا ہے. اگر ہم اس پر تھوڑا سا کیئرفلی ورکنگ کر لیں, تھوڑی محنت کر لیں, تھوڑی پلاننگ کر لیں, اور اس میں سے ایوری ایئر 20,000 میں سے 25% ہم پروڈکٹیو بنا لیں, تو ذرا آپ دیکھیے کہ اگر ہر سال 5,000 انجینئر ہم پروڈکٹیو بنائیں, ٹھیک ہے, اس کی پلاننگز ہیں بالکل اویلیبلز ہیں, اگر آپ اس پہ سوچیں, میرے پاس بھی کچھ آئیڈیاز ہیں. 5,000 انجینئر اگر ہر سال ہم پروڈکٹیو بنائیے, تو آپ بتائیے کہ 4 ایئرس کے اندر ہم 20,000 ایسے انجینئر ڈیولپ کر پائیں گے جو ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. کہیں سے ہمیں سٹارٹ لینا پڑے گا. اگر دیکھیں پیچھے جاتے جائیں گے, ایسا ہوا ویسا ہوا, ٹائم گزرتا جائے گا. اب یہ 2025 کے اندر اپریل کے اندر 5,000 انجینئر پاس آؤٹ ہو رہا ہے. اب وہ سب محرومی کا شکار ہوں گے, کوئی کہے گا مجھے جاب نہیں مل رہی, کوئی کوشش کرے گا میں باہر چلا جاؤں. دیکھیں یہ سارے معاملات, اور پھر وہ وے نہیں دیکھے گا کہ آیا یہ لیگل وے ہے یا انلیگل, وہ تو بس جانے کی کوشش کرے گا. تو میری یہی میری ایک سجیشن ہے, میری ریکویسٹ ہے, اس پر کوئی پالیسی بنایا جائے. صرف جو انجینئر ہمارا پاس آؤٹ ہو رہا ہے اس کو اگر ہم فائنل ایئر کو کیئرفلی دیکھ لیں اور اس کو ہم صحیح گائیڈ لائن دے دیں, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کسی انوویشن میں اس کو لے کر آنا ہے, کسی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں لے کر جانا ہے, اس کی اسکل کو مزید بہتر کرنا ہے, اس کو لائن آف ایکشن ہم نے کیا دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں سے ہم 20-25% بھی گین کر گئے تو 4 یا 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کا ٹیکنالوجی کے اندر ایک مقدر چینج ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میرا یہی یوتھ سے یہی پیغام ہے, جیسے میں نے گورنمنٹ کو تو ریکویسٹ کی ہے, یوتھ سے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ہوپ کو نہ چھوڑیں. بے شک اس وقت کنڈیشن ایسی ہے ہمارے ملک میں, انمپلائمنٹ کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے, جاب میں, یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو پیچھے سمجھتے ہیں,
لیکن ہوپ رکھیں. صرف میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دن میں آپ اپنے 2 گھنٹے ٹیکنالوجی کے لیے مختص کر لیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے, آپ مجھے ایک ایز اے بردر آپ میری یہ بات مان لیں کہ اپنے ٹائم میں سے, اپنی اسٹڈی اور اپنی انٹرٹینمنٹ میں سے صرف 2 گھنٹے نکالیں جی, اور اس کو مختص کر لیں کہ یہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا ہے. اور آپ دیکھیے ود ان اے ایئر, صرف 1 سال, یہ کبھی 2 دن میں آپ کو نہیں رزلٹ اس کا ملے گا صرف, لیکن کنٹینیوس کرنا ہے, ریگولر کرنا ہے. 2 گھنٹے ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ رہنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ 1 سے 2 بدلاؤ سال خود میں نظر آئے گا. اپنے ٹھیک آپ ہو کو گیا, بہت ڈیفرینشیٹ شکریہ, کریں. بہت شکریہ ذیشان صاحب. یہ کہنا ناظرین, کسی بھی چیز کی طرف جب ہم جاتے ہیں, آپ پریکٹس میں جب کوئی کام لاتے ہیں تو یقیناً اس میں بہتری ہوتی چلی جاتی ہے اور کامیابی بھی یقیناً ہمارا مقدر بنتی ہے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ایجوکیشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جمعرات ہم کوشش کرتے ہیں تعلیم پہ بات کریں, اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سولوشن کی طرف جاتے ہیں, اپنے ایکسپرٹ سے ہم جانتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو تعلیم, لیکن جہاں ہم اوور آل بات کرتے ہیں, لیکن آج ہم دیہی علاقوں کے جو ایجوکیشن ہے اس پہ بات کریں گے, وہاں تعلیم کو کیسے فروغ دیا جائے, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمارا دیہاتوں میں مقیم ہے, تو کس طرح انہیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کی تعلیم کو فروغ دینا جو بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہاں پہ اسکول بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں, لیکن اس طرح سے قابل ٹیچر نظر نہیں آتے, یا وہ اس طرح سے توجہ ہمیں وہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر دکھائی نہیں دیتی. تو اسی پہ ہم بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ایجوکیشنسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی کاشف ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. کاشف صاحب بتائیے گا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس وقت جب ہم دیہی علاقوں کو دیکھتے ہیں, وہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت ساری اس کی چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. فار انسٹنس ایک تو سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے ہاں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رورل لائف آف پاکستان, تو اس میں ہمیں صرف کچھ میٹرو سٹیز کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے. اب فار انسٹنس ہم بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں, اور بلوچستان کے فار لانگ ایریاز کی بات کر لیتے ہیں, ہم کے پی کے کی بات کر لیتے ہیں, اور کے پی کے ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں, اسی طرح پنجاب, ایون کہ سینٹرل پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایجوکیشن کے حالات کوئی قابل رشک نہیں ہے. اور سملرلی ہمارے اندرون جو ہمارا ہے سندھ کے حالات ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ایجوکیشن ایک بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے شہروں کے اندر بھی, وہ اربنائزیشن ہے. اربنائزیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جب آپ اپنی رورل آبادیوں کے اندر تعلیم اور وسائل نہیں دیں گے تو اس کا پریشر آپ کے اربن آبادی کے اوپر پڑے گا. بالکل. اچھا, اس کو جو سب سے پہلے اور سب سے بہترین اس کو جو کیٹر کیا گیا ہمارے ریجن کے اندر, وہ چائنیز نے کیا ہے. چائنیز نے جو ان کے دیہاتی علاقے تھے وہاں پہ ایجوکیشن پلس اسکل پرووائڈ کی ہے. اچھا, وہاں پہ آپ کو کسی گاؤں دیہات میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی کوئی ایک فیکٹری, کوئی آؤٹ لیٹ, کوئی چیز نظر آئے گی. پھر ایجوکیشن اور اسکل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی. دنیا کے اندر جو ویلیو ایڈیشن کی پرسنٹیج ہے وہ 25%, اور کچھ ڈیولپڈ نیشنز کے اندر تو 50% تک ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں 3% ہے, اونلی 3%. ہمارے فار انسٹنس گندم ہے, بمپر کراپ ہوگی تو کیا ہوگا, ہم اسے گوداموں میں رکھ دیں گے, ایسے اسٹور کر لیں گے. اچھا, اسٹور میں ایک وقت آئے گا کہ اگلی جو فصل کا وقت آئے گا تو وہ خراب ہونا شروع ہوئے گی, تو وہ ہم کیا کریں گے, اس کو جانوروں کے چارے کے لیے پھینک دیں گے. بھئی آپ اپنے جو گاؤں دیہات کا بچہ ہے اسے ایجوکیٹ کریں, وہاں انڈسٹری لگائیں, اسے اسکل دیں تاکہ اس کی بائی پروڈکٹ بنائیں. اب ویسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ ایک روٹین کے اندر یوز کیے جانے والا بریڈ ہے وہ ٹورٹیلا بریڈ ہے, گندم سے بنتا ہے. اچھا, اس کی وہ سارا ہی امپورٹڈ ہے وہاں پہ. اب بیکری آئٹمز ہیں, ایک ایک کمپنی اٹھائیں, پاکستان کی مکمل بجٹ سے زیادہ ان لوگوں کا, ان کمپنیز کا, بیکری کی کمپنیز کا بجٹ ہے. تو وہ آپ ایک یہاں کی انڈسٹری, آپ کی جو رورل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ایجوکیشن کو لنک کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی سارٹ آف, یعنی یہاں پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کسان ہے اس کا پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, تبھی ہم زراعت کو بڑھاوا دے سکتے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو زیادہ آبادی یا زیادہ تر جو لوگ ہیں, اگر میں کہوں تو وہ دیہاتوں میں مقیم ہے, وہیں پہ رہتے ہیں, لیکن وہیں پہ ہی ہم تعلیم پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ جی,
اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ پاکٹس ہیں بیسیکلی, اور ایک ڈسٹینس کا ایشو بھی آتا ہے. فار انسٹنس ایک دیہات ہے, وہاں پہ 25 گھر ہیں, اگلا دیہات ہو سکتا ہے 50 کلومیٹر بعد میں آئے اور وہاں پہ 25 مکان ہوں, 30 مکان ہوں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہمیں بلوچستان میں بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ ایک دیہات ہے, دوسرے دیہات سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, یا ہو سکتا ہے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہو. تو ان چنکس کے اندر ریاست کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ اسکول کالجز اس طرح کا نظام بنائے اور اس کو آپریٹ کرے اور اسے مانیٹر کرے. پھر الٹیمیٹلی سسٹم کے چیلنجز بھی ہیں. سسٹم کی مانیٹرنگ کے بہت بڑے ایشوز ہیں. فیکلٹی شاید اس طرح سے انگیج نہیں وہاں پہ ہوتی. پھر وہ جو فیکلٹی انگیجڈ ہے وہ ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کنٹمپریری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فار انسٹنس آپ دیکھیں یہ AI کا ایک ریولیوشن آیا, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. ابھی یہ ڈیپ سیک 5.5 ملین کا پروجیکٹ ہے چائنیز کا. یہ آپ کی لیپ ٹاپ اسکیم سے چھوٹا پروجیکٹ ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر یا سستی روٹی کے پروجیکٹ کے اوپر, یہ اس ڈیپ سیک سے بڑے پروجیکٹ تھے. اب ان پروجیکٹ نے آپ کے کوئی بہت ریولیوشن نہیں لے کے آئے آپ کے ایریا کے, آپ کے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, ان کی کنٹریبیوشن الٹیمیٹلی جس بچے کو آپ نے لیپ ٹاپ دے دیا, آپ نے اس کو ایک پورا ویژن دے دیا, اس کے لیے پوری دنیا اوپن کر دیا آپ نے. ایک گھر کے اندر لیپ ٹاپ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو پوری دنیا کا ایک ونڈو دے دی ہے کہ بھئی نو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں یا وقت کا ضیاع کریں, ایجوکیشن لیں یا جو آپ اس کے اوپر. تو ہمیں ریاست کو الٹرنیٹیوز دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اسکول کالجز الٹیمیٹلی ایک اچھا آپشن ہے, ایک اچھا انوائرمنٹ ایکو سسٹم بلڈ ہوتا ہے, اس سے لرننگ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. لیکن ایجوکیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوان کو تعلیم کیا جی, تعلیم شعور دیتا ہے. اور جو شعور ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک بچے کے پاس ویژن نہیں ہے, ایک گاؤں دیہات کے اندر بچہ رہ رہا ہے تو اس کی دنیا وہی ہے. اسے نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ جو امریکن جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ 19 ایڈوائزر انڈیا سے بیٹھے ہوئے ہیں. اسے نہیں پتا کہ دنیا کی جو ویل اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں جسے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کہتے ہیں, ان کے CEOs جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں. لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کے CEOs پاکستانی بھی ہیں. اب سلیکون ویلی کا اسے نہیں پتا کہ سلیکون ویلی از دا ہب آف ٹیکنالوجی. اب اس ہب کے اندر پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن 25 to 30% ہے جو امریکہ ہم جا کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح اب یہ نیا ایک AI کا ایک چیپٹر دنیا کے اندر لانچ کیا چائنیز نے. اب اس سے دنیا کا پاور بیلنس کریٹ ہونے جا رہا ہے. اب کہا یہ جا رہا تھا کہ ایشینز جو ہیں دے آر دا کنزیومر نیشنز. اب یہاں پہ ایشیا کے اندر فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے ویسٹ کے بعد کہ یہاں پہ جو پروڈکشن ہو رہی تھی ٹیکنالوجی یہاں کی اپنی نہیں تھی. اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ یہاں سے ٹیکنالوجی کا اوریجن ہونا شروع ہوئے کہ جس کو ٹیکنالوجی کمپنی میں جاب چاہیے وہ ویسٹ جائے گا, وہ سلیکون ویلی جائے گا, وہ یورپ میں جائے گا. اب ہمارے بڑے بڑے اچھے انٹرنیشنل لیول کے ہیکرز پنڈی اسلام آباد کے, اب وہ جابز وہاں ان کو کہاں پہ آفر ہوتی ہیں, لنڈن کے اندر, جرمنی کے اندر, اٹلی کے اندر, امریکہ کے اندر. تو ایشیا کے اندر یہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں جن کے اوپر اگر ہمارے گاؤں دیہات کے نوجوان کو ٹرین کیا جائے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ایک ریولوشن یہاں سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. تو اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے آپ کے پاس پاکستان کے اندر. مجھے پچھلے دنوں ایک بچے کی کال آئی, ملتان کے کسی وہ کنٹری سائڈ سے بلانگ کرتا تھا, تو کہنے لگا کہ میں گرافک ڈیزائننگ کے اندر بڑا اس کا ایک اچھی گرپ تھی. میں نے پھر کچھ گرافکس اس سے بنوا کے چیک کیے. ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر وہ بڑا اچھا ہے. AI کے بیسک ٹولز کو وہ استعمال کرنا جانتا ہے. ورڈ پریس اس کو آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے. لیکن اس کے پاس وہاں بیٹھ کے اپرچونیٹیز نہیں ہے, لنک نہیں ہے. تو ایک ایسا ریاست کی طرف سے اور جو ادارے ہیں, خاص ریاست کیا, ریاست مختلف اداروں کا نام بالکل ایسے, تو وہ مختلف جو ادارے ہیں جیسے ڈفرینٹ منسٹریز, ایجوکیشن ہے آپ کی, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, نیفٹیک ہے آپ کی, اور جو ریگولیٹری انسٹیٹیوشنس ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ایک یہ جو اسکل کی جو کنزپشن ہے
اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں. ایٹ لیسٹ کوئی اور نہیں تو پاکستانی انڈسٹری کے اندر بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا, یہ انڈسٹری کے ساتھ تو لنک تب ہوگی جب ہم پہلے تعلیم کو فروغ دینے کی ایک سلسلہ شروع کریں گے. اور چونکہ ہم دیہی علاقوں کی بات کریں, وہاں تعلیم کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں, بیشتر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, ہم کھیتی باڑی کریں اور مویشی پالنا اور انہی چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں, انہیں تعلیم کی طرف انہیں لے کر آئیں. تو اب یہ کیسے کیا جائے؟ ہاں, یہ اس کے لیے دیکھیں فار انسٹنس ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک بڑی فیسنیشن ہوا کرتی تھی. ہر دوسرے بچے سے پوچھیں بھئی کیا کرنا چاہتے ہو, سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں. گاؤں دیہاتوں کے بچے شہروں سے وہ آ کے یہاں پہ آ کے وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, وہ فیسنیشن کیا تھی کہ وہ ایک آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پاور مل جائے گی اور سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک اچھا مقام مل جائے گا. اب اسی کو تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں, دوبارہ اسی بیس کی طرف جاتے ہیں. اب بچہ جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا, یہیں سے کنٹینیو کرتے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. کیا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, تیسرا اور آخری ٹاپک جو ہمارا ایجوکیشن ہے, لیکن دیہی علاقوں میں ہم کس طرح تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ دیہی علاقوں میں ایسے ہمارے لوگ کچھ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, جو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہے جو تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ بس بچے اپنی کھیتی باڑی کریں اور اپنے مویشیوں کو سنبھالیں, تعلیم کی طرف ان کو نہیں لے کے آیا جا رہا اس طرح سے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کریں؟ اب دیکھیں, تعلیم کا جو شہروں کے اندر ایک تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک انسان کو ایک معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنانا, جو ایک بنیادی اس کا ہے کہ اس کے اندر ایتھکس ہوں اور وہ پروڈکٹیولی اپنے معاشرے کے لیے بہتر رول پلے کر سکے. بالکل ایسے. اچھا, لیکن اب چونکہ کیپٹلسٹک ورلڈ ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو ایک انوائرمنٹ بنا وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد روزگار ہے, جو ایک اسٹیبلش نیریٹو ہے کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں, جی میں اچھا روزگار چاہتا ہوں. کوئی بچہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہوا؟ چونکہ یہ جو کیپٹلسٹک وینچرز ہیں وہ پروجیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے تعلیمی ادارے سے تعلیم لیں تو آپ اتنے پیسے کمانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ایڈز بھی نظر آتے ہیں آپ کو, پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو وہ اب الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تعلیم کی طرف کیسے لے کے آئیں. گاؤں دیہاتوں کے اندر جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں ایک بڑا چیلنج غربت ہے. بہت یہ ایکسٹریم پاورٹی ہے. اس کا پتہ اس لیے نہیں چلتا ہمیں. شہروں کے اندر پاورٹی ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے, دیہاتوں کے اندر اس لیے نہیں چلتا کہ سال میں 2 دفعہ فصل آ جاتی ہے, گندم اویلیبل ہے, چاول اور سبزی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا, جانور ہوتے ہیں, دودھ وغیرہ. تو اس نے ہماری جو غربت کو ایک طرح سے نا وہ چھپا لیا ہوا ہے, کیموفلاج کر دیا ہوا ہے, جس سے غربت نظر نہیں آتی. ادروائز آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, آپ کو وہاں کے 50-60% نوجوان بے روزگار آپ کو گلی دیہاتوں میں نظر آئیں گے. یہی بات ہے, صحیح, بالکل. تو جاب لیس ہوں گے, کوئی ایسا کاروبار کام نہیں ہوگا. تو آپ اسے کہیں جی بھائی تعلیم حاصل کر لو, تو وہ کہے گا بھائی کیا ملے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اب ایجوکیشن کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے پاورٹی ریڈکشن میں, آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ میں, آپ کی پولیٹیکل اویئرنیس کے اندر اور پرولیفریشن کو کم کرنے میں. وہ کیوں یہ نیریٹو ہائی جیک کر لیتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں کو نا. ایک بیانیہ آیا, وہ نوجوانوں کے ذہن, اب ایک فار انسٹنس میں بے روزگار ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ تمہاری بے روزگاری کا ذمہ دار ہے, تو میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بجائے وہ فلاں بندہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا. تو وہ اب یہ کیا, یہ ایجوکیشن یا شعور کی ایک طرح سے کمی ہے. تو آپ کیا کریں, اپنے نوجوانوں کو علم کی طرف اور اسکل کی طرف. اب یہ بڑی شارٹ سائٹڈ قوم ہے ہم, جو ہے نا, ہم بڑا امیجیٹلی رزلٹ چاہتے ہیں ہر چیز کے, انسٹنٹ. بالکل. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ان کو چائنیز نے کیا کیا, چائنیز نے مائکرو انڈسٹری کو اسٹیبلش کیا.
کہ آپ کو یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے ان کے کنٹری سائڈ گاؤں دیہاتوں کے اندر نظر آئے گی. یہ بات ہے. اور وہاں پہ ان کی پیکیجنگ، ان کی آپ وہ اتنی زبردست قسم کی چیزیں تیار کریں گے، اس کی فردر ویلیوڈیشن کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ شاید کوئی بہت ہی ویل اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کے پاس ملٹیپل پروڈکٹس ہیں. فار انسٹنس ہم اگر بات کر لیں اپنے ادھر کی بلوچستان کی بات کر لیں تو آپ کے پاس کھجور ہے، اس کی 50% تو ویسے ضائع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس پروسیسنگ یونٹس ہی نہیں ہیں ایسے، اور پروسیسنگ یونٹ لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس کھجور بیچنا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو زیادہ تر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کھجور اویلیبل ہے وہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہاں سے آتی ہے جو یہاں کی تبھی اتنی مہنگی ہے. ہاں جی، تو یہ آپ کی لوکل کھجور آئے تو 200-250 kg سے زیادہ ریٹ نہیں بنتا ہے اس کا. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، پنجگور چلے جائیں، کھجور کے سیزن کے اندر جو اول کوالٹی کھجور ہے وہ 200-250 روپے kg ہے. آپ اس کی پیکنگ کریں، آپ اس کی ویلیوڈیشن کریں، اس کی برانڈنگ کریں اور نوجوان کو شعور دیں بھئی یہ آپ کا یہ جو گولڈ ہے یہ درختوں کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس کی کوئی اچھی سی برانڈنگ کرو، پیکجنگ کرو، کسی کوریئر سروس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرو. اور پورے پاکستان میں 25 کروڑ آبادی ہے، ایسے اتنی بڑی مارکیٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس اور فری مارکیٹ اویلیبل ہے. کوئی بیریئر یہ تو اویئرنیس سے ہوگی، اویئرنیس ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے، سکلز ہیں جو آپ کو شارٹ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے آ سکتی ہے. ٹرو. اچھا، اسی طرح پھر آپ آ جائیں پنجاب کے اندر آ جائیں. آپ کا کینو جو ہے، میں فار انسٹنس میں پچھلے دنوں دبئی میں تھا تو یہ ایک کینو وہاں پہ 100 روپیز پاکستانی کا جو مجھے وہ مل رہا تھا. ایک کینو جو ہے اگر 100 روپے کا. ہاں، تو اگر آپ وہی 1 درجن آپ کو ادھر سے سرگودا مل جاتا ہے اور آپ سرگودا میں چلے جائیں بہت سا کینو ہمارا ضائع ہو رہا ہے. بالکل. تو آپ وہاں کا جو لوکل دیہاتی نوجوان ہے اسے اویئر کریں اور پورے پاکستان کے اندر اس کے پاس اتنی بڑی ایک آبادی موجود ہے جہاں پہ وہ اس کو کر سکتا ہے. پیریشیبل آئٹمز ہیں، آپ لوکل اس کی ایک اچھی کنزپشن مارکیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ان کو ہم چونکہ تعلیم کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. اب ہم دیہی علاقوں میں جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ایک تو معیار تعلیم وہ نہیں ہے. پھر اگر ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، پہلے تو کچھ ایریاز میں جو اسکول ہیں وہاں پہ تو مویشیوں کا وہ ایک طبیلہ بنا ہوا ہے، وہاں بچے تو پڑھتے وہ دکھائی نہیں ہمیں دیتے. دوسری جو اسکول ہے اس میں سٹاف کی کمی ہے اور جو سٹاف ہے وہ توجہ نہیں دے رہا. یعنی کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کمی ان ایریاز میں، ان اسکولوں میں دکھائی دے رہی ہے. دیٹس اے ریزن کہ یا تو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. اگر کوئی والدین اپنے بچے کو تعلیم کی طرف لے کر آ رہا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں دور دراز شہروں میں بھیجنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ایک گیپ آ رہا ہے، اب اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم کیا گورنمنٹ کو ٹھہرائیں یا ہم خود ہیں؟ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہم ٹھیک ہے ایک لیول پہ ہے بھی، لیکن اس سے زیادہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. میرے گاؤں دیہات محلے کا جو اسکول ہے، میں کبھی جو سرکاری اسکول ہے میں کبھی ادھر نہیں گیا. میں نے ادھر جا کے ٹیچرز کو نہیں ملا، میں نے اس کی فیسلٹیز کو نہیں دیکھا. وہاں کوئی اگر کوئی دیوار توڑ رہا ہے میں نے اس کو کبھی ہٹایا نہیں ہے. کوئی جانور باندھ رہا ہے میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا. اور ہم کہتے ہیں یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں. تو وہ بھی ریاست پھر ہم اگر وہ اسکول ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا پھر یہ حکومت ٹھیک نہیں کرتی. بھائی آپ کو بنا کے دیا، اس کی رسپانسبلٹی لیں. آپ کی وہاں آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیج رہے ہیں، لاکھوں روپیہ آپ لگا دیتے ہیں. وہی فیسلٹیز آپ اگر بیٹر کر لیں، اسے کمیونٹی اڈاپٹ کر لے. یہاں کمیونٹی رسپانسبلٹی کا فیکٹر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پرائیویٹ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے جب اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا تو پھر پرائیویٹ سیکٹرز نے اس کو پھر بزنس کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا. جی، چونکہ انویسٹر تو ریڈی بیٹھا ہے نا، وہ تو ریڈی ہے، انویسٹر تو بالکل ریڈی ہے. وہ اپرچونٹی جہاں دیکھے گا، یہ بہت بڑا بزنس ہے اس کے لیے. جی، اور ایجوکیشن کمرشلائز جب سے ہوئی ہے، یہ جو چونکہ فار انسٹنس یہ کمرشلزم یا کیپٹلزم کا وینچر ہے، یہ ویسٹ سے یہاں پہ آیا. اور ویسٹ وہ یہ کیپٹلزم کیا کہتی ہے کہ نتھنگ ول بی فری فار دی پیپل، کہ پانی بھی وہ پیسے کا ملنا چاہیے. تو اب وہ تعلیم تو پھر اس سے تھوڑی اگلی بات آ جاتی ہے نا. اب تو وہ جو جینے کے لیے سانس لینی ہے نا، فریش ایئر چاہیے، وہ بھی اب قیمتی بڑی ہو گئی ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ سب سے نوجوانوں کے لیے کہ اگر اس سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے علاقے کی، اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو کل اس کی ذمہ داری آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ریاست کے اوپر ڈالیں یا سرکار کے اوپر ڈالیں. تو جو ریسورسز، جو وسائل اویلیبل ہیں انہیں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں.
اور اپنے آنے والی نسلوں کی اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کاشف صاحب آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین یہاں پہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اسے سمجھنا ہوگا اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. جب ہم بلیم گیم کے سلسلے میں رہیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلیم گیم سے نکلیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اپنی جہاں ہو سکتا ہے اپنی مدد آپ کی تحت کرنے کی کوشش کریں. اور تعلیم دیکھیں سب کا بنیادی حق ہے, اور اس بنیادی حق کو جب سمجھنا ہے تو اڈاپٹ بھی کرنا ہے. اس میں جو بہتری لانے کی ضرورت ہے خود کوشش کرے کہ اس میں اب بیٹھ کے بات چیت کر کے بہتری لانے کی کوشش کرے, تو ہی ہر جگہ تعلیم کو ہم عام کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.